अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड इमरजेंसी की सिचुएशन है। पूरे मुल्क के अंदर सैलाब की तबाहकारियाँ होलनाकियाँ आप देख रहे हैं। इस तनाजुर के अंदर आप देखते हैं कि एक तो अक़वाम के अंदर जैसे यूनाइटेड फ्रंट होता है, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हद तक आपको नज़र आता है। आप देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर डिफ़िकल्ट तरीन टेरेंस के अंदर भी आपको पाक अफवाज के जवान सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स के तौर पर नज़र आते हैं। बहुत से फलाई इदारे भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मगर कुछ अनासिर इस क्लैमिटी के अंदर भी, इस आफत के अंदर भी जो है अपनी पॉलिटिकल हरबों से बाज नहीं आ रहे, अपनी सियासी दुकान चमकाने से बाज नहीं आ रहे और कौम के अंदर एक इंतशार क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वही इदारे जो इस वक्त फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स हैं, उनके खिलाफ एक महाज बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये ट्रेजेक्ट्री जो है हमें कहाँ और किस जानिब लेकर जाएगी, किसकी ईमा के ऊपर ये वाले एक्टर्स जो है ये ऑपरेट करते हैं, ये तमाम चीज़ें रखते हैं। ये डाइसेक्ट करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार अहमद मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक और सैलाब की तबाहकारियों के एक फेज से गुजर आए, एक और क्लैमिटी, एक नेचुरल डिज़ास्टर का हम ऐसा कौम सामना कर रहे हैं। जब हमें यूनाइटेड होना चाहिए, कौन हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहा है? इमरान खान, तहरीक इंसाफ और इन जैसी दीगर वो जमातें जो कहती तो अपने आप को सियासी जमातें हैं, लेकिन माजरत के साथ उनका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो आफात की बात है, ये हम इसको मुख्तलिफ फेजेस में देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आप देख लें, बोनेर, स्वात में, शांगला में, फिर आप गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात हुए। तो जिनको इमरान खान साहब या उनका जो ट्विटर है, खुद तो वो डयाला में बैठे हैं, उनको चला कौन रहा है? वो वही लोग चला रहे हैं जो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इनके पीछे हैं। क्योंकि इमरान के हाथ में तो ट्विटर नहीं है, एक्स अकाउंट तो नहीं है, तो कौन ट्वीट करता है? तो जो नाम है दो चार, वो बेसिकली तो बज़ाहिर इसके साथ है, असल में तो एजेंट हैं। इनका अपना सूबा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा, कौन पहुँचा वहाँ पे और हमेशा कौन पहुँचता है? पाकिस्तान की फ़ौज। आपका जो महाज हो, मैदान जंग हो, वहाँ पे आज पाकिस्तान का जो नाम, आज हम फ़ख्र से पूरी दुनिया के सामने खड़े हैं। इंडिया को जिस तरह से शिकस्त दी है और पाकिस्तान को एक फ़ौजी ताकत के तौर पे, एक सफारती महाज पे, एक कौम के तौर पे और एक रीजनल जो स्टेबलाइज़र है, नेट रीजनल स्टेबलाइज़र, कि अब हमारी साख बन चुकी है। किसने किया? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, उसकी क़यादत में पाक फ़ौज ने, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो इस वक्त लीडरशिप है, सब ने मिल के। और इमरान खान उसको अगर टारगेट करता है तो उसके अपने खैबर पख्तूनख्वा में जहां उसकी हुकूमत है वो काम नहीं कर रही। वहां जाके आपको नजर कौन आ रहा है? आपकी आर्मी नजर आ रही है, आपकी फौज नजर आ रही है। उसको डिमोरलाइज करना, उसको टारगेट करना, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है? अच्छा, उनका एक और दावा भी है खान साहब का और उनकी पार्टी का कि इस वक्त जो है उनकी पार्टी को जो कि विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनका खानदान गैर सियासी है। और ये जो दोनों लड़के भी जो गिरफ्तार हुए हैं, रीमा खान साहिबा के जो बच्चे हैं, ये शारेज़ है, दूसरा बच्चा जो है, वो कह रही है कि जी गैर सियासी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है इंतकाम का। इन लोगों का तो कतई तौर पर सियासत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्या ऐसी बात ही है? ये सियासत के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो आमरीत, बदतरीन आमरीत है इमरान खान की इस मुल्क में। उसने पहले हुकूमत की शक्ल में की, अब अपनी पार्टी के अंदर भी कोई चूं भी नहीं कर सकता उसकी पार्टी में। देखें, जैसे माफिया काम करते हैं ना, कोई ग्रुप खड़ा होता है तो उसको वो मार देते हैं। तो इमरान ने अपने हाथ में इस तरह मजबूती से रखा हुआ है कि वो बज़ाहिर तो कत्ल नहीं करता, सियासी कत्ल कर देता है उस बंदे का। तो इमरान की पार्टी में जितने भी लोग हैं वो खौफजदा होते हैं। उन्हें पता है कि इसके खिलाफ, इसके नैरेटिव, इसके बयानिए के खिलाफ हमने कोई बात की तो ये हमारा पॉलिटिकल मर्डर कर देगा, और वो करता है। उसकी पार्टी में पॉलिटिकल मर्डर किस किस का नहीं हुआ? जब ये हुकूमत में था, जहांगीर तरीन से लेके एक लंबी फहरिस्त है, ये टारगेट किलिंग्स करता है पॉलिटिकल। तो अब ये जो मोरोसी सियासत, अलीमा खान, उसके इमरान खान के भांजे, एक कि जनाब ये तो मुकद्दस गाय हैं, इनको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि इनके साथ इमरान खान का नाम जुड़ा हुआ है। पार्टी कहाँ गई? इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हुकूमतें थी, वुज़रा थे, आज भी इनकी पार्टी है।
ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اپنا, ان کی کوئی آواز ہی نہیں ہے, کیونکہ اس نے ان سب کو اس طرح کنٹرول کیا ہوا ہے. تو یہ سیاست نہیں کرتا, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سیاست کر رہا ہے یا سیاست نہیں کر رہا, اس کا سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے. اچھا احمد صاحب, ایک اور چیز بھی چونکہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ انہوں نے ایسے پارٹی کو گرفت میں لے کر رکھا ہوا ہے کہ کسی اور کے لیے کوئی راستہ نہ نکل سکے, تو کیا یہی وجہ ہے کہ قائب حزب اختلاف بنانے کے لیے ان کو محمود خان اچکزئی ملے, وہی والے محمود خان اچکزئی جن کی یہ نقلیں اتارتے تھے اپنے جلسوں کے اندر کھڑے ہو کر؟ اس کا ایک اور اس کے اندر بھی خوف ہے. جب یہ کرکٹر تھا اور یہ کپتان تھا, تو جو بھی اچھا کھلاڑی اس کی ٹیم میں آتا تھا اس کو یہ ٹارگٹ کر کے نکال دیتا تھا, سازش کرتا تھا. جاوید میاں سے پوچھ لیں, اس سے بہتر کسی کو نہیں پتا ہوگا. قاسم عمر کی ایگزامپلز ہیں, سرفراز نواز کی ہیں, لمبی فہرست ہے. پولیٹیکل پارٹی میں بھی یہی, جس کے اندر اس کو لگا نا کہ کوئی آگے آ سکتا ہے اس کو فارغ کر دیا. اب یہ خوف زدہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر اس دور میں اپنی پارٹی میں سے بنائے گا, اس کا قد کاٹ بنے گا, تو اس کو یہ گوارا نہیں ہے. تو اس لیے اس نے اپنی پارٹی میں سے نہیں محمود خان اچکزئی. دوسرا, یہ محمود خان اچکزئی کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے استعمال کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ پھر یہ انٹرنیشنل جو نیریٹیوز ہیں, جو انڈیا کا نیریٹیو ہے, جو بلوچستان کا معاملہ ہے, جو مسنگ پرسنز کے معاملات جس کو اٹھایا جاتا ہے, تو یہ اب سارا اپنے آپ کو مظلوم بنا کے, تو یہ ایک بڑی گیم کا حصہ ہے. محمود خان اچکزئی کو سمجھ جانا چاہیے کہ عمران خان سے بچ کے رہے, اور اگر محمود خان اچکزئی کا بھی یہی ایجنڈا ہے تو پھر تم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن وہ بہرحال ایک سیزنڈ سیاستدان ہیں, ان کی ایک پولیٹیکل جد و جہد ہے, ان کے آپ نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں. اس میں میں نہیں کہتا کہ میں جو وہ کہیں گے اس پہ آپ کو وہی ماننا چاہیے, لیکن عمران خان سے بہرحال وہ بہتر ایک سیاستدان ہے. اسے سمجھنا چاہیے کہ عمران خان اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے, تو یہ منصب قبول نہ کرے. اچھا احمد صاحب, چونکہ آپ نے بڑے خوبصورتی سے ایک چیز ایلوسیڈیٹ کر دی ہماری آڈینس کے لیے کہ ایک گرینڈ اسٹریٹجی کا نتیجہ ہے, خان صاحب جس طریقے سے آپریٹ ہو رہے ہیں, تبھی 9 مئی بھی ہمارے ملک میں ہوا, مگر اس وقت وہ باقاعدہ بڑے بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں. 9 مئی کی ذمہ داری تو قبول کرنا دور کی بات, ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جی CCTV فوٹیجز جو ہے چرا لی گئی, 9 مئی جن لوگوں نے کیا تھا وہ معافی مانگے, میں کیوں مانگوں. 9 مئی جو ہے وہ اس کے بارے میں چیزیں جب کلیئر ہو گئی ہیں, عدالتوں نے بڑے بڑے ٹرائلز کر لیے, اس کے باوجود بھی کوئی ابہام بچ جاتا ہے. پھر دیکھیں, انہوں نے 9 مئی کو فالس فلیگ قرار دینے کی بڑی کوشش کی. اچھا, اس سے پہلے جب ان کی اپنی ویڈیوز ہیں, اب پھر جو ان کی جو ڈاکٹر ہیں یاسمین, آپ ان کی دیکھ لیں, جو جناح ہاؤس جا رہی ہیں ان کی ویڈیوز ہیں, ریکارڈنگز ہیں, وہاں پہنچیں کریں, آڈیوز ان کی گفتگو ہے. پھر یہ ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہیں, ان کو یہ ڈینائی نہیں کر سکتے. پہلے تو یہ تھا کہ بھائی ہم, پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بعد میں جب پتا چلا کہ یہ تو واقعی بڑا جرم ہو گیا ہے اور اس کو مانا جا رہا ہے, عدالتیں بھی ہمارے خلاف اب آ گئی ہیں کیونکہ ایویڈنس موجود ہیں, تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو خود ISI کے لوگ تھے, انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ تھے. بھائی بندے تو آپ کے اپنے تھے سارے. اچھا, اسی لیے دیکھ لیں آپ, ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں, بظاہر انہوں نے اپنی کوئی دال روٹی بیچنے کے لیے تھوڑا بہت وہ کر دیتے ہیں, کوئی پریس ریلیز جاری کر دی, کوئی بیان دے دیا, لیکن اس سے آگے وہ کیوں نہیں بڑھتے؟ کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ فیکٹس ہیں. آپ کی ریاست نے, آپ کے اداروں نے تحقیقات میں بہت زبردست کام کیا ہے, ہر بندے کے خلاف ثبوت ہے. فیصل آباد سے سزائیں کیوں ہو رہی ہیں, لاہور کی عدالتوں سے سزائیں کیوں ہو رہی ہیں, راول پنڈی کی عدالتوں سے سزائیں کیوں ہو رہی ہیں. اب سزائیں ہو رہی ہیں تو عدالتیں جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں, اور جب ان کو کہیں سے ریلیف ملتا ہے تو اس وقت یہ کہتے ہیں جناب یہ تو بھائی انصاف کا بول بالا ہو گیا. اور اس طریقے سے جو صحافی ان کا ایکچوئل چہرہ لوگوں کے سامنے لاتا ہے وہ لفافہ ہو جاتا ہے, لیکن جب وہی صحافی جو ہے وہ ان کے خلاف ریپریشن اگر ہو رہا ہو کسی جگہ, اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو وہ اچھا صحافی بن جاتا ہے, وہی والا ایگزیکٹ صحافی. احمد صاحب, ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت جو کہ حقیقی آزادی کے خلاف جنگ سو کال لڑ رہی ہے, وہ جماعت ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیتی ہے. تو ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کر کے کون سی جمہوریت کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے؟ یہ سوال آپ کا جو پہلے آپ نے بات کی تھی, یہ خود بھی یہ کہتے ہیں, اسی کی نفی ہو گئی نا. آپ تو سیاست, میں جو کہہ رہا ہوں یہ سیاست تو کرتے ہی نہیں ہیں. سیاست کرتے ہوتے تو الیکشن سے نہیں بھاگتے. الیکشن پہ آپ 100 طرح کے اعتراضات اٹھائیں پوری دنیا میں, اس کے پورے فورمز ہیں, طریقہ کار ہے. جب آپ بھاگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میدان خالی چھوڑ رہے ہیں. سیاستدان کبھی میدان خالی نہیں چھوڑتا. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اب جو پنجاب میں جو ڈیلیور ہو رہا ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت برسے اقتدار ہیں, جو کام کر رہی ہیں, ان کو ایج ہے.
تو انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ہارنا ہے تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو گندا کریں. بندے تو ان کے نکلتے نہیں ہیں. انہوں نے کتنے احتجاج 5 اگست کا اناؤنس کیا, کوئی لوگ نکلے؟ 14 اگست پہ آزادی کے دن انہوں نے ایک شر انگیزی والا جو احتجاج پروٹیسٹ ہے اس کی کوشش کی, لوگ نکلے؟ نہیں نکلے. الیکشن میں بھی ان کے ساتھ یہی ہونا تھا. اب یہ صرف پک اینڈ چوز کریں گے. خیبر پختونخوا کے کچھ حلقوں میں ہو سکتا ہے کہ کہہ دیں, جیسے میاں اظہر والے حلقے میں, کہ وہاں لڑیں گے جہاں ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں کوئی وہاں پہ ہماری پوزیشن کچھ پولیٹیکلی بہتر ہے, کچھ حلقوں میں ہو سکتی ہے, تو یہ وہ کریں گے. لیکن یہ جو الیکشن سے راہ فرار ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان اور اس کی جو پارٹی ہے وہ پاکستان کے سیاسی نظام سے مکمل طور پہ وہ دور جا چکی ہے. اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے, وہ سیاست نہیں, وہ صرف اور صرف انتشار چاہتی ہے, اور اس ریاست کے خلاف وہ وہ کام کرنا چاہتی ہے جس سے پاکستان کو باہر کی دنیا میں بدنام کیا جائے. یہ جو باہر کی دنیا کی آپ بات کر رہے ہیں نا, انڈین میڈیا چونکہ ہم ایز اے جرنلسٹ روزانہ فالو کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کون سی ہرزہ سرائی کر رہے ہیں, تو یہی تمام قیادت جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے, ان کے بیانات وہاں پر ٹاپ ہیڈ لائن بناتے ہیں. اس کے اوپر بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں, کمنٹریز ہوتی ہیں, اور وہاں پر جس طریقے سے ان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے, اور وہاں پہ ان کے لوگ جا کر ایز اینالسٹ بیٹھتے ہیں, ان کو باقاعدہ لائن دیتے ہیں. تو اس کے بعد یہ والی تمام چیزیں یہاں پر بیٹھی ہوئی جو ہماری آڈینس ہے, ایون جو ان کا سپورٹر ہے, ان کا ایکٹیوسٹ ہے, اس کو نہیں نظر آ رہی. یہ گیلریز سے پلے کرتے ہیں, یہ مواد دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کی طرف سے ان کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں. جو آپ نے بات کی انڈیا کو یا اور دنیا میں, مغرب میں, امریکہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں, آپ دیکھیں اسی بات کو کہ یہ جو الیکشن سے راہ فرار والی ان کی انفارمیشن ہے, جیسے یہ آؤٹ ہوتی ہے, موہت پیرزادہ چھلانگے لگاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے, وہ فوراً ٹویٹ کرتا ہے, وہ فوراً ویڈیو کرتا ہے کہ جناب مزہ آ گیا جناب, ہمیں تو مطلب اب کھیلنے کا موقع ملے گا, ہم دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان میں بوگس الیکشن ہوتے ہیں, اپوزیشن تو الیکشن لڑتی نہیں ہے, تو یہ نظام ہے اور وہ نظام ہے. تو دیکھیں ان کو انہوں نے جواز دیا. تو جو یہاں پہ اس کی پارٹی میں, پی ٹی آئی میں جو لیڈرز ہیں, سیاستدان ہیں, چاہے کمپرومائزڈ ہی ہیں, ان کو برا لگا ہوگا. لیکن موہت پیرزادہ کو, حیدر مہدی کو, شاہین صہبائی کو, عادل راجہ کو, ان کے تو وارے نیارے ہو گئے, عمران ریاض کو بھی شامل کر لیں. تو یہ ان کا سارا جو ایجنڈا ہے, یہ پوری پلاننگ سے اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ نیریٹو اس کو آگے لے کے چلیں گے. احمد صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ہی غیر اخلاقی اور تضحیک آمیز رویہ علیمہ خانم اپناتی ہیں صحافیوں کے ساتھ. جب بھی بات کرتی ہیں بار بار بدتمیزی کرتی ہیں, سلمان اکرم راجہ کے ساتھ, اپنے ہی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں. تو کیا یہ جماعت جو ہے یہ پاکستان کے اندر موروثی سیاست ختم کرنے کی اہل ہے؟ چونکہ ہمیں ہمیشہ یہی والا منجن بیچا جاتا رہا کہ پاکستان کے اندر 2 پولیٹیکل ڈائنیسٹیز ہیں, ہم جی ان کو چیلنج کرنے کے لیے آئے تھے. موروثی سیاست, بیرسٹر گوہر کو آپ قبول نہیں کرتے, وہ شیر افضل مروت کو آپ نے فارغ کر دیا, جو نکلتا ہے اس کیوں آپ کو علیمہ خانم نظر آئی ہیں, یا بشرا بی بی نظر آئی ہیں, یا آپ کو اپنے بھانجے نظر آئے ہیں. موروثی سیاست اور اس پہ قبضہ ہی تو آپ کو چاہیے. یا ایون میں تو کہتا ہوں جو ان کی سابقہ اہلیہ ہیں, جمائمہ خان صاحبہ, وہ بھی کسی حد تک پارٹی میں ان ہے, اس کو کنٹرول کر رہی ہیں, کیونکہ ان کے پاس تو خان صاحب کے بیٹے بھی موجود ہیں اور بیٹی بھی ہے. تو یہ جو معاملات ہیں, یہ جو صورتحال ہے, یہ موروثی سیاست کے تو خود علم بردار ہیں, اور یہی ان کا کولو فیل میں تضاد کی ایک اور ایگزامپل ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. احمد صاحب, اس وقت چونکہ پارٹی کے اندر جو ہے ایک بڑی کھینچا تانی ہمیں نظر آتی ہے, کبھی پارٹی جو ہے وہ ٹلٹ ہو جاتی ہے علیمہ خانم کی جانب, وہی آ کر باہر جو ہے میڈیا کے اندر بریفنگس بھی دیتی ہیں, جی خان صاحب نے اب یہ حکم صادر کر دیا, وہ کر دیا. دوسری جانب جو ہے بشرا بیگم, وہ بھی جو ہے اندر خانہ جو ہے وہ اپنے پتے کھیل رہی ہیں. آپ کو الٹیمیٹلی اگر خان صاحب لمبے عرصے تک جو ہے وہ پیچھے بیہائنڈ دا بارز رہتے ہیں, جو کہ ان کا ٹویٹر ایکٹیویٹی بھی ان کو کبھی باہر نہیں نکلنے دے گی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایک الٹرنیٹ لیڈرشپ ایسے شاریز بھی ہے, بڑا وائرل ہوا ہے, بڑا اس کو جو ہے گلیمرائز کیا جا رہا ہے, آپ کو ایک الٹرنیٹ لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کے اندر نظر آ رہی ہے؟ مجھے تو کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ جب کوئی نیا لیڈر بنانا ہوتا ہے تو پھر اس کو سپورٹ بھی ہوتی ہے. ان کو کہیں نہ کہیں سے ہو سکتا ہے سپورٹ بھی ہو کہ علیمہ خان کے بیٹوں کو آگے لے کے آنا ہے تو ان کو گرفتار کر لو, ہیرو بن جائیں گے, یا ان کے اپنے ٹیکٹکس بھی ہو سکتے ہیں, پلاننگ کا بھی حصہ ہو سکتا ہے, اس میں یہ کامیاب نظر آ رہے ہیں اس حد تک کہ وہ بہرحال ان کی پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے بطور ایک سیاسی ورکر کے طور پہ. لیکن جو علیمہ خان صاحبہ کی ایک بات میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ جو انہوں نے کہا نا کہ یہ میڈیا شیطانی سوال کرتا ہے
اور انہوں نے کہا کہ ہم بات نہیں کریں گے، ہم تو بڑے اس میں، اور آپ کو سوال نہیں کرنے آتے، اب بدتمیزی کرتے ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا لک ہو از ٹاکنگ، مطلب بدتمیزی، بد اخلاقی. بھائی اس کی تو بنیاد آپ نے ڈالی، آپ کی پارٹی نے ڈالی. اس ملک میں کسی کی عزت آپ کے دور میں محفوظ نہیں تھی. آج بھی آپ نے نہ خواتین کو چھوڑا، نہ آپ نے بزرگوں کو چھوڑا، نہ بچوں کو. آپ نے کریکٹر اسیسینیشن ریاستی اداروں کی، ریاستی شخصیات کی، آپ نے تو حد کر دی. اب آپ کہتے ہیں کہ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، مطلب کمال ہو گیا. تو بہرحال علیمہ خان صاحبہ اور ان کی پارٹی میں اس وقت جو قبضے کی جنگ ہے، اس میں میرا ایک مشورہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سب سے پاورفل ان کی پارٹی میں اگر کوئی پوزیشن ہے جس نے عمران خان کی مرضی کے خلاف شاید قبضہ کر رکھا ہے، وہ ہے علی امین گنڈا پور. اب عمران خان بے بس ہے کیونکہ اس کی ساری تھوڑی بہت جو رہ گئی ہے طاقت پولیٹیکلی وہ تو کے پی کے میں ہے. اب علی امین گنڈا پور کچھ نہ کچھ سیاست کر کے وہ اس کا فائدہ ہی کر رہا ہے. اس کی ایک عمر بچی ہوئی ہے، اگر آج وہاں نہ ہوتی تو اس کو وہاں بھی ایک وہ بریتھنگ سپیس نہیں ملنی تھی. تو علی امین گنڈا پور کو یہ چاہیے کہ جتنا کچھ ہو رہا ہے نا اس میں وہ کھڑا ہو جائے اور اعلان کر دے کہ یہ پارٹی میری ہے. یہ اس نوٹ کے ساتھ جو کہ یہ جو مشورہ آپ نے دیا یہ کچھ نہ کچھ جو ہے ان کے لیے فائدہ کر سکتا ہے. اسی نوٹ کے ساتھ آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.